तुम अवाम की चॉइस नहीं हो, तुम सिलेक्टर्स की चॉइस हो। अब चाहे तुम डब्बों के अंदर खुद बैठ जाओ, कश्मीर अपना फैसला सुनना चुका है। मैं ललकारता हूँ ऐसे नासुरों को कि जो हमारे बच्चों का, हमारी कौम का ऐसा लूट के अपनी जेबें भर के अरबपति बनते हैं। जिसने शहादत का प्याला नोश किया खुद, इसके बारे में आप गद्दारी के तोहमत लगा रहे हैं। गंदी जबान वाले वजीर वहाँ पहुँचे, ये कहाँ की सियासत है? बाकी कौन होते हैं कश्मीर की तकदीर का फैसला करने वाले? कश्मीर की तकदीर का फैसला कश्मीरी खुद करेंगे। ये जो सियासत जिसमें एक दूसरे की इज्जत को उछालना और एक दूसरे की पगड़ी को उछालना तुर्रा समझा जाता है, ये सियासत तबाही की तरफ लेके जाएगी जनाब चेयरमैन, जिनके नतीजे में हमें सुनना पड़ा है। मेरे अजीज हमवतनों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद आपको डीएनए के स्टूडियो से खुशामदीद कहता है। मेरे साथ सलीम बुखारी साहब, अंजम रशीद साहब और जावेद इकबाल साहब तशरीफ़ रखते हैं। आज की जो 4 स्टोरीज़ हैं उनमें सबसे पहले स्टोरी है दासू पावर प्रोजेक्ट पे एक बस के अंदर धमाका हुआ है और उसमें चाइनीज़ समेत पाकिस्तानी हलाक हुए हैं। दूसरी स्टोरी जो है वो बहुत अहमियत अख्तियार करेगी। कल गंडापुर ने जिन ख्यालात का इजहार परसों किया आज़ाद कश्मीर में, उसके ऊपर शदीद रद्द-ए-अमल आया, उसके हवाले से है। और तीसरी जो स्टोरी है वो है बहुत अहम एक बयान है बरतानवी वज़ीर दिफ़ा का कि तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने को वो तैयार होंगे। और आखिरी ख़बर आज की है बड़ी अहम कि जुल्फ़ी बुखारी समेत ग़ुलाम सरवर साहब बेकसूर और कसूरवार ठहराया गया है कमिश्नर साहब को, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था। बहुत अगर इजाज़त दें तो ये दासू हाइड्रो पावर प्लांट के करीब जो वाक़या हुआ है इसके ऊपर मैं शुरू कर दूं प्रोग्राम में। जी बिल्कुल, आप शुरू करें, लेकिन इसको हादसे की वजह सानिया करें। ये एक बहुत बड़ा सानिया है। इस पे 2 बातें आ रही हैं, मौक़िफ़ क्लियर नहीं हो रहा। एक कहा जा रहा है कि जी बस जा रही थी, बस में कोई ख़राबी हुई है, उस ख़राबी की वजह से कोई धमाका हो गया, उस धमाके की वजह से ये वाक़या हो गया है। और एक बात और बड़ी अजीब कही जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से कि जो वो जगह है वहाँ पे रब्ता करना मुश्किल है, क्योंकि वाक़या किसी वजह से पेश है, इलाके में मोबाइल नेटवर्क काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से मालूमात हासिल करना बहुत मुश्किल है। ये भी बहुत शर्मनाक बात है कि पाकिस्तान के उस इलाके में आपका मोबाइल नेटवर्क काम नहीं कर रहा जहाँ चाइनीज़ काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट में काम हो रहा है, दासू का प्रोजेक्ट आप चला रहे हैं, या भाषा की बात आप कर रहे हैं और वहाँ पे मोबाइल नेटवर्क काम नहीं कर रहे। ये सोचिएगा। असल बखर साहब और अंजम और जावेद, मैं आपको थोड़ा सा अपने साथ इसलिए शामिल करना चाहता हूँ कि ये मामला जहाँ हुआ है ये इलाका बड़ा सेंसिटिव इलाका है। 2013 में यहाँ पे 10 गैर मुल्की सियाहों को कत्ल कर दिया गया था, जिसमें अमेरिकन थे, नेपालीस था, चाइनीज़ थे, उसमें यूक्रेनियन थे, उनको कत्ल कर दिया गया। फिर लोगों को पकड़ा गया, सज़ाए मौत हुई, फ़ौज ने सज़ाए मौत दी। और जब इन लोगों को पकड़ा जा रहा था तो जिन लोगों ने अफसरान ने पकड़ा उन पे भी हमला हो गया, उनमें भी लोग शहीद हो गए। और फिर ये मसला इस हद तक चला गया कि फ़ौज को फैसला करना पड़ा कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने फैसला किया और सज़ाए मौत उन्होंने दे दी। और आपको हैरानगी होगी बात सुन के कि इसमें से फिर 4 लोगों को जेल में भेजा गया गिलगित, जो सिविलियन थे। और इस तहकीक को करते करते जो दोस्त हमारे शहीद हुए, सुप्रिंटेंडेंट पुलिस हिलाल अहमद, कर्नल ग़ुलाम मुस्तफ़ा, कैप्टन इशफाक अजीज़, कर्नल मुस्तफ़ा were investigating the barbaric slaughter of the 9 foreign tracker and Pakistani guide at the base camp of Nanga Parbat on 23rd June। इन पे भी हमला उन्होंने करने की कोशिश की और 3 सिक्योरिटी जो अफसर हैं इनको भी उन्होंने लाश में मार दिया। सज़ाए मौत हुई जो फ़ौज ने दी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने दी, 4 को जेल भेजा गया। 4 में से 2 अपना मारे गए जेल को ब्रेक करते हुए, और 2 में से एक के बारे में मुबैना तौर पे कहा जाता है कि पिछले दिनों दरा बाबू सर पे
جو ایک بزرگ اپنا وعدہ کر رہے تھے، کلیم کر رہے تھے کہ وہ کچھ کام کرنا چاہ رہے ہیں، ان میں سے ایک وہ ہے۔ یہ علاقہ بڑا حساس ہو گیا ہے، یہ علاقہ بڑا اہم ہے۔ ایک طرف داسو کا علاقہ ہے جو کوہستان کا پارٹ ہے، ایک طرف ہماری یہ جو سڑک جا رہی ہے جلکھٹ کو بابو سر سے ہوتی ہوئی چلاس کو جا کے چلاس سے آگے مل جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے علاقے کی جو حساس پوزیشن ہے، ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے گا۔ اور میں آج آپ دوستوں کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کو سنجیدگی سے لیا جائے۔ میں جس کو بس کا حادثہ بنا کے حشپ نہ کیا جائے۔ ہمارا فرض ہے کہ چائنیز اور تمام انجینئرز پاکستانی ہیں، چائنیز ہیں، جس ملک کے بھی ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرنا، ان کو ڈیفینڈ کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ قومی ذمہ داری ہے۔ اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اور جو کوئی بھی انوالو ہے، جس قسم کا بھی اس کا تعلق ہے، جس سوچ کا بھی وہ آدمی ہے، ہی شوڈ بی پنش، جس طرح سزائے موت ماضی میں دی گئی ہے۔ یہ بہت زیادہ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ علاقہ بہت سینسٹیو ہے، خاص طور سے داسو ڈیم یہاں بن رہا ہے، بادشاہ ڈیم جو ہے داسو کے علاقے میں، مگر اس سارے کا ایک اوور آل لنکج جو ہے وہ سی پیک کے ساتھ ہے۔ میرے خیال سے جو لوگ اس پورے علاقے کو سمجھتے ہیں ان کے لیے یہ بہت آسان ہوگا۔ سی پیک کی تباہی کے لیے کون کون سی قوتیں برسر پیکار ہیں وہ بھی ہمارے سے چھپا ہوا نہیں ہے، ہم جانتے ہیں کہاں بیٹھ کے سازشیں ہوتی ہیں، چاہے وہ اسپن بولدک کا علاقہ ہے جہاں پر ڈی این ایس را اور سی آئی اے بیٹھ کے سازشیں کرتے ہیں سی پیک کے لیے۔ ایک اتھارٹی بنی ہے 25,000 افراد پر مبنی ہے، جس کو کہتے ہیں یعنی گوادر سیکورٹی اتھارٹی، جس کا مقصد بنیادی طور پہ وہاں کام کرنے والے لوگوں کا تحفظ ہے۔ اس میں 12,500 لوگ پاکستانی ہیں فوجی، اور 12,500 ہی چائنیز ہیں۔ یہ علاقہ جو ہے نا، اس کے بارے میں جو وہاں کے مقامی علیحدگی پسند لوگ ہیں نا، جو چھپے ہوئے ہیں، کوئی ہندوستان بیٹھا ہے، کوئی افغانستان بیٹھا ہے، وہ اس کے بارے میں گرج کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ علاقہ بلوچستان کا علاقہ نہیں ہے۔ ہسٹوریکلی یہ علاقہ فیڈرل گورنمنٹ نے عمان سے 1958 میں خریدا تھا فار 5.5 بلین روپیز، اور اس کی زیادہ تر ادائیگی کی تھی آغا خان 5 نے، اگر ہسٹری ہمیں صحیح سے یاد ہو۔ تو یہ ان کا وجہ گرج ہے اس کو کرنے کی۔ 2-3 باتیں اس حوالے سے بہت ضروری ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ واقعات ہوتے ہیں، ہم ان کو درگزر کرتے ہیں اور چپ رہتے ہیں، تو اس کے بعد پھر اس سے بڑا سانحہ ہوتا ہے۔ جیسا افتخار نے کہا، بالکل ٹھیک ہے کہ اس کو آپ نان سیریسلی نہیں لے سکتے، لیکن یہ بات میں آپ کو اتھارٹی کے ساتھ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج جو بنیادی طور پر ذمہ دار ہے گوادر کی پروٹیکشن کی، اور ادروائز جو بھی پروجیکٹ جو ہیں گوادر کے ساتھ لنکڈ ہیں، آپ کو پتہ ہے ڈیمز لنک ہو چکے ہوئے ہیں گوادر کے ساتھ۔ تو یہ ایک واقعہ جو ہے، اس کو ایک تو ہمیں صحیح صورتحال جو ہے وہ عوام تک پہنچانی چاہیے۔ 2 کنٹراسٹ پوزیشنز ہیں۔ ہماری حکومت کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک حادثہ ہے، بس میں حادثہ ہوا، اس کے گرنے سے سلنڈر پھٹا اور اموات ہو گئی۔ چائنیز گورنمنٹ اس پہ رضامند نہیں ہے۔ ان کی ایمبیسی نے بھی اور ان کے فارن آفس نے بھی جو بیان جاری کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دہشت گردی کا واقعہ ہے۔ بخاری صاحب، بات پتہ کیا ہے، ہمیں صرف اس واقعے کو نہیں لینا چاہیے، ہمیں جس طرح ہمارے خطے میں تبدیلی آ رہی ہے، ریجن میں تبدیلی آ رہی ہے، جس طرح امریکہ چاہتا ہے کہ اس ریجن میں انسٹیبلٹی ہو، بنیادی طور پہ اگر دیکھا جائے، اگر یہ حادثہ نہیں ہے، اگر ہم اس کو ویسے لیں تو یہ اس کے ساتھ لنک ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امریکہ نہیں چاہتا، اور جو دوسری طاقتیں ہیں جیسے افغانستان، جس طرح آپ نے بات کی، جو ہوسٹائل ایجنسیز ہیں، وہ نہ پاکستان میں امن چاہتی ہیں، نہ وہ افغانستان میں امن چاہتی ہیں، نہ وہ پورے ریجن میں امن چاہتی ہیں، نہ وہ سی پیک کی کمیشننگ چاہتی ہیں۔ اور اس کا آبجیکٹو بھی یہی ہے کہ جب تک پاکستان انسٹیبل رہے گا، جب تک سی پیک کنٹینیوٹی نہیں کرے گا، اس وقت تک ان کے آبجیکٹو اچیو نہیں ہوں گے۔ تو بنیادی طور پہ یہ ایک ٹریلر چلا تھا، ٹھیک ہے، یہ ٹریلر ہے میں سمجھتا ہوں، اور سینسٹیوٹی کی جہاں بات ہے، پورا پاکستان اس وقت سینسٹیو ہو جانا چاہیے۔ جتنی پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں ان کو آن گارڈ ہو جانا چاہیے، اور ان کو اب یہ سمجھ جانا چاہیے کہ ہر وہ ایریا، ہر وہ علاقہ جو سینسٹیوٹی کے لحاظ سے ولنریبل ہے، اس پہ کہیں نہ کہیں جو
غیر ملکی ایجنسیز یا ٹارگٹ ادھر کیا جا سکتا ہے، تو ہمیں کانشیس ہو کے اپنی میں پروٹیکشن اس میں ایک اضافہ کروں گا. جب وہ واقعہ بڑا خوفناک سانحہ ہوا تو اس میں یہ ہوا کہ جو احسان اللہ احسان صاحب تھے انہوں نے کہا کہ یہ جو حملہ کیا گیا ہے یہ کیا گیا ہے جند اللہ حصفہ نے. مطلب وہ احسان اللہ احسان پھر بعد آپ جانتے ہیں کہ وہ پھر آزاد ہو گئے اور اب کہیں آرام کر رہے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دس از آر ریسپانسبلٹی. اچھا اس میں ایک بات تو جو میرے عقل میں نہیں آ رہی کہ پاکستان کی وزارت خارجہ چین کی کہ جو ہے وہ 9 انجینئر جو ہے وہ ہلاک ہو گئے ہیں اس سانحے میں، اس بس کے واقعے میں یا حادثے میں یا دہشت گردی میں، اور چین کے جو ہے وہ بہت سے انجینئر جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. تو چین اس پہ بہت سینسٹیو ہے اور میں یہ مان نہیں سکتا کہ پاکستان کی وزارت خارجہ جو ہے وہ چین کے ساتھ یا دنیا کے ساتھ مذاق کرے اور کہے یہ دہشت گردی نہیں ہے، یہ حادثہ ہے اور ہوئی وہ دہشت گردی. میرا خیال ہے کہ پاکستان کی وزارت خارجہ کو ہم بہت نااہل کہہ سکتے ہیں بہت سے معاملات میں. میرے اپنے نہیں انجم صاحب کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی نا. اچھا آپ کا فارن آفس آپ کا چین کے ساتھ جو ریلیشن ہے اتنی محتاط انداز میں اگر ریئیکٹ کر رہا کوئی تو ریزن ہوگی. ریزن جو بھی ہو پاکستانی وزارت خارجہ جھوٹ نہیں بول سکتی، مذاق نہیں کر سکتی، اور اگر کر رہی ہے تو یہ پھر ایک فکرہ آپ کی مدد کے لیے فکرہ میں دینا چاہتا ہوں. جو چینی وزارت خارجہ کا ترجمان ہے اس کا ایک لفظ سنیے گا. وہ کہتا ہے کہ پاکستان پہ زور دیا کہ ملک میں چینی شہریوں، تنظیموں اور منصوبوں کی حفاظت کے لیے مجرمان کو سخت سے سخت سزا دیں. اگر یہ بس کا دھماکہ ہے تو پھر مجرمان کا لفظ چائنا کو استعمال کرنا چاہیے. نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو پاکستانی وزارت خارجہ ہے وہ پاکستان کے اندر رہتی ہے اور پاکستان کی جتنی لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ وزارت خارجہ کا تعلق ہے. اس نے بہت تحقیق کے بعد، بڑی ذمہ داری کے بعد کہا ہوگا کہ یہ تحقیق کے لیے تو انہوں نے کہا ایکسیسیبل ہی نہیں ہے وہ علاقہ. نہیں ایکسیسیبل ہے، تحقیق تو ابھی ٹائم لگے گا نا، ایک آدھے دن میں کلیئر ہو جائے گی ساری سچویشن. فوج بھی ہے لیکن ایک اور بات بھی ہے، دوسری ایک اور صورتحال ہے کہ جو افغانستان کے اندر جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس نے ہمیں جو ہے پاکستان کو ولنریبل بنا دیا ہے. ہمیں اس معاملے میں بہت محتاط ہونا چاہیے کیونکہ افغانستان کی صورتحال پاکستان کے لیے جو ہے وہ کوئی آسان صورتحال نہیں ہے. خواجہ حضرات یہ معاملہ سنگین ہے. کاش ایسا ہی ہو جیسا کہا گیا کہ بس میں کوئی واقعہ ہوا اور بس کا دھماکہ ہوا. میں بطور پاکستانی نہیں چاہوں گا کہ چائنیز کی اس موت کی ذمہ داری میرے پر آئے، پاکستان پر آئے اور دہشت گردی اس کی وجہ ہو. اللہ کرے دہشت گردی اس کی وجہ نہ ہو، لیکن اس علاقے میں جو ایکٹیویٹی ہوئی ماضی میں اور اب جو شروع ہو رہی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. اس پہ نظر رکھنی ہوگی تمام ان اداروں کو جن کی یہ ذمہ داری ہے. میں جا رہا ہوں بریک پہ، جائیے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم ہے خواتین حضرات. جب آپ درست بات نہیں کرتے، جب آپ کے لفظوں کا چناؤ مناسب نہیں ہوتا تو آگ تو لگتی ہے اور آگ لگی ہے. گنڈا پور صاحب نے جو الفاظ کو چنا ذوالفقار علی بھٹو کی ذات کے لیے اس کا رد عمل تو ہونا تھا، اور آج اس کے رد عمل میں رضا ربانی، مولانا شانڈیو، شہری رمان کے علاوہ راجہ ریاض بھی پھٹ پڑے. بخاری صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں جان بوجھ کے پاکستان کے اندر وہ فضا پیدا کی جا رہی ہے جہاں پہ لوگ ایک دوسرے سے بات نہ کر سکیں؟ یہ کھچاؤ جو پیدا کیا جا رہا ہے سیاسی ماحول میں، یہ جو تناؤ پیدا کیا جا رہا ہے، کیا اس کے پیچھے کوئی سازش ہے؟ دیکھیں گزارش یہ خان صاحب جو بھی ہے سازش ہے، چاہے اس کے پیچھے چاہے یہ نااہلی ہے، چاہے یہ نادانستگی ہے، جو مرضی حوالہ آپ اس کو دے رہے ہیں، لیکن بھٹو کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرنے والے کو یا تو پتہ نہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کون تھا. وہ میں ذرا اگر آپ اجازت دیں گے تو میں 2-3 جملوں میں کہہ دوں گا. یہ بھٹو کی ذات پر زبان درازی کرنے والوں کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ وہ آپ کے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا بانی تھا، آرکیٹیکٹ تھا، معمار تھا. آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ اسلامک سربراہ کانفرنس
جو لاہور میں منعقد کرائی تھی 1974 میں، پہلی دفعہ مسلمان قیادت، انٹائر مسلم ورلڈ کی قیادت ایک پوائنٹ پر جمع ہوئی تھی، اس سے پہلے اور اس کے بعد آج تک یہ نہیں ہوا۔ دوسری بات، اس کے بعد اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو کشمیر کا مسئلہ سب سے پہلے انٹرنیشنلائز کرانے میں ذوالفقار علی بھٹو کا کنٹریبیوشن کوئی انڈرمائن کر ہی نہیں سکتا۔ 18 دسمبر 1971 کی اس کی جو سپیچ ہے وہ اگر آپ سن لیں سیکورٹی کونسل میں تو آپ کو پتہ چلے گا ہو واز ذوالفقار علی بھٹو۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، چائنا سے تعلقات جس کا آج ہم اتنا گانا گاتے ہیں، ہی از دا مین ہو کنسیوڈ، implemented and made it a success in his lifetime۔ تو ایسے بندے کے بارے میں اگر گنڈا پور صاحب کو نہیں پتا کہ وہ کون تھا، وہ غدار تھا یا محب وطن تھا، تو اس پر سوائے اس کے کہ ان کی عقل کا ماتم کیا جائے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اور کسی نے خوب کہا تھا، یہ کس کو تم نے سرے دار کھو دیا لوگوں۔ اچھا بات یہ ہے کہ رضا ربانی، شہری رحمان اور مولا بخش چانڈیو نے اس کا جواب دیا ہے، اور یہاں تک کہہ دیا ہے کہ یہ مارشل لا لگوانے کی کوشش ہے، یہ مارشل لا لگوانے والا اقدام ہے۔ انہوں نے جو جملہ کہا تھا وہ یہ تھا کہ میرے عزیز ہم وطنوں کی طرف ہم پن بڑھ رہے وہ ہیں، ایک ہی وہ مارشل لا کی بات کر رہے تھے۔ لیکن مریم نواز نے تو جواب دیا ہے، اور جواب کیا دیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ اور نواز شریف کا پورا بیانیہ پوری طاقت سے دہرایا ہے، اور کا نام لے کے کہا ہے کہ عمران خان کا لٹو ہے، عمران خان گھوڑا ہے، عمران خان کٹ پتلی ہے، اور نواز شریف جو ہے وہ عوام کے حقوق کے لیے کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ یہ اتنی طاقت سے کہا ہے کہ اس نے پورے سسٹم کو، گورنمنٹ کو اور پوری سٹیٹ کو ہلا دیا ہے، اور یہ دھمکی بھی ہے کہ آزاد کشمیر میں آپ کے اس بیان نے ہمیں دہلا دیا ہے، Yes. ہلا دیا ہے۔ گنڈا پور کے معاملے میں کوئی نہیں ہلا۔ گنڈا پور کے معاملے میں کیا ہے؟ ہاں اچھا کیا فکر ہے کیا گنڈا پور کے معاملے میں؟ آج اس نے تقریر کی ہے گنڈا پور کے الزامات کے گندی زبان کے جواب میں۔ آج اس نے وجیرہ میں ہجیرہ میں جو تقریر کی ہے وہ ایک بہت اس میں گنڈا پور کے والے بھٹو اور گنڈا پور کی بات کریں نا۔ آج جو ان کی تقریر تھی وہ گنڈا پور کا ہی جواب تھا، کیونکہ وہ عورت ہے اور وہ اتنی انڈیسنٹ نہیں ہو سکتی تھی، اگر ہونا بھی چاہتی تو اس نے اپنی ڈیسنسی کے اندر رہتے ہوئے پورے سسٹم کو جواب بھی دیا ہے اور دھمکی بھی دی ہے۔ اور اب مشکل ہو جائے گا اب ان کو، علی امین گنڈا پور کو اور اس طرح کے لوگوں کو لگام ڈالنی پڑے گی، ورنہ آزاد کشمیر کے اندر ورنہ آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ افواج پاکستان کے بارے میں اس طرح کی جو مریم نے زبان استعمال کی ہے، گنڈا پور سے تعلق یہ کیا بڑی ہے؟ معنی خیز ہے۔ گنڈا پور سے تعلق کیا ہے؟ اسی کا جواب دیا ہے، تم تو عقل بھی تو استعمال کیا کرو نا۔ یہ آج اسی کا جواب تھا۔ آج تقریر جو ہے جو اتنا غصہ اور اتنی دھمکی اور اتنی خطرناک باتیں کرنا آزاد کشمیر میں، یہ اسی کا جواب ہے۔ اور اب میرا خیال یہ ان کو رکنا پڑے گا۔ اچھا رک جائیں گے آپ، تو رک جائیں جاوید ایک بات میں اضافہ کر دوں، آج جو پاکستان مسلم لیگ نواز نے بھی بہت شدید میری بات تو سن لیں، سمجھ میں نہیں آ رہی بات، مجھے ساری سمجھ آ رہی ہے۔ میرے خیال آپ ایک سنگل ٹریک پہ چلتے ہوئے سوچ رہے ہیں۔ میں جو بات کرنے جا رہا ہوں، دیکھیں ہماری جو سیاست اور جو ہمارا معاشرہ جو آلریڈی پولرائز ہو چکا ہے، اس کو ہمارے سیاسی لیڈر اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے فردر ڈیوائیڈ کرتے جا رہے ہیں، چاہے وہ پی ایم ایل این ہے، چاہے پی ایم ایل این ہے، چاہے پی ٹی آئی ہے، چاہے پیپلز پارٹی ہے، کوئی بھی پارٹی ہے، تمام کے تمام اپنی اپنی سیاست اپنے چمکاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں اور اپنے آقاؤں کو خوش کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ دیکھنا اپنے کی پالش کر رہے ہیں ابھی، کیونکہ اپنے پالش کریں گے تو اگلے دیں گے نا۔ اور اصل چیز کیا، دیکھیں بھٹو وہ انسان تھا، غداری تو بہت بڑا الزام ہے نا ان پہ، تو کوئی کرپشن کا ضیاء الحق جیسا بندہ ان پہ کرپشن کا الزام نہیں لگا سکا۔ ٹھیک ہے، آپ نہ بھٹو کو غدار کہہ سکتے ہیں، نہ نواز شریف کو غدار کہہ سکتے ہیں، یا کسی بھی پولیٹیکل سیاسی ورکر کو نہیں کہہ سکتے، چاہے کوئی وہ کسی بھی پارٹی کا ہے، اس پہ 100 الزامات آپ لگا دیں، خدا را اس سیاست کو وطن فروشی نہیں کر سکتا، وطن فروشی کوئی نہیں کر سکتا۔ خدا را اب اس سیاست میں تھوڑا سا تحمل مزاجی کا لے کر آئیں۔ آپ اپنی آنے والی جنریشنز کو کیا بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کس قسم کے امیچور پولیٹیشن ہیں، چاہے کسی بھی پارٹی کے ہیں؟
دیکھیں آپ کو سینسیبل بات کرنی چاہیے. آپ ایک لیجسلیٹو باڈی کی اور میں بیٹھتے ہیں جہاں آپ 2-3 لاکھ لوگوں کو ریپرزینٹ ہیں, آپ کو ان کے حقوق کی بات کرنی چاہیے. اگر آپ سینٹ میں بات کر رہے ہیں تو آپ کانسٹیٹیوشنلی بات کریں. یہ کیا جواب دے شروع ایک دوسرے کو سوائے گالی گلوچ کے پچھلے 1 مہینے سے کیا ہو رہا ہے؟ چاہے قومی اسمبلی اٹھا لیں, چاہے سندھ اسمبلی اٹھا لیں, چاہے سینٹ اٹھا لیں, ادھر کیا ہو رہا ہے؟ ایک دوسرے کو گالی گلوچ کے علاوہ کر کے رہے, کوئی توتیاں بازے بجا رہا ہے, کوئی کتابیں پھینک رہا ہے, اور عوام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. نہ آپ ماضی کے لیڈروں کو بخش رہے ہیں بخاری صاحب, نہ آپ ماضی کے لیڈروں کو بخش رہے ہیں, نہ آج کے لیڈروں کو بخش رہے ہیں, نہ عوام کو بخش رہے ہیں. مجھے نہیں پتا, مجھے نہیں سمجھ آتی یہ لیڈر کس کی سروس کر رہے ہیں, یہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں, نہ یہ عوام کے لیے کام آپ کر رہے ہیں. قسم کھائیں آپ یہ کس چیز کا ڈرامے بازی ہے؟ جاوید اقبال, ایک اور بات بھی ہے کہ اگر عوام کے اتنے سارے ووٹ لینے والا, اتنا پاپولر کو آپ جب غدار کہتے ہیں تو پورے عوام کو بھی غدار کہتے ہیں نا. اگر پاکستان کے عوام ہی غدار ہیں تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں یار؟ عقل کی بات کرو. انجم بعض کا تو ایسی بات کہتا ہے کہ برا اگر ہو جائے گا, اور تو یہ کتاب اگر یہ لکھے تو یہ لکھ سکتا ہے کہ میں نے فلانے پروگرام میں یہ لفظ استعمال کیا تھا, اور آج اس کا جو لفظ ہے نا, ذوالفقار علی بھٹو کو غدار کہنا, پاکستان کے سیاستدانوں کو غدار کہنا, پاکستان کے سیاستدانوں کو بزدل کہنا, پاکستان کے سیاستدانوں کو چور, اچکا اور بدماش کہنا, پاکستان کے عوام کی توہین ہے. اور جو کہہ رہے ہیں شاید یہ اپنے حلقوں میں منتخب ہونے کی حیثیت نہیں رکھتے, اب بات کر رہے ہیں یہ قومی رہنماؤں کے بارے میں. تو بہتر ہے کہ اس معاملے کو یہی روک دیا جائے, ورنہ رضا روانی نے جو فکرہ کہا ہے ہم وطنوں والا, وہ دور نہیں ہوتا. اور پاکستان میں ہم وطنوں والا واقعہ 4 مرتبہ دہرایا گیا ہے. میں جا رہا ہوں بریک پہ, جائے گا نہیں, میرے ساتھ رہے گا. ویلکم ہے خواتین حضرات. اب بات طالبان کی ہے. شروع میں کروں گا انجم رشید سے. انجم صاحب, یہ برطانوی وزیر دفاع ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم طالبان کی حکومت کو تسلیم کریں گے. بہت بڑی انٹرنیشنل خبر ہے, یعنی ابھی تک معاملات طے نہیں ہوئے. وہ کہتے ہیں نا, گرد ابھی بیٹھی نہیں, گھوڑے دوڑ رہے ہیں, اور ایک آدمی نے کہا ہم مان لیں گے. یہ کیا ہے؟ اچھا, یہ کیا بات ہے؟ اب تک کی جو صورتحال تھی اس میں یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی یورپ, برطانیہ, فرانس اور یہ سارے لوگ جو ہیں, یہ اگر طالبان نے یک طرفہ طور پر معاہدہ کیے بغیر اگر گورنمنٹ بنائی تو یہ اس کو تسلیم نہیں کریں گے. یہ عام خیال تھا. لیکن یہ ایک بہت کریٹو اور بہت خوبصورت آئیڈیا پیش کیا ہے برطانیہ نے. میں ان کو داد دوں گا کہ اگر آپ طالبان کو کہتے ہیں کہ وہ ہیومن رائٹ کی وائلیشن کریں گے, وہ عورتوں کے ساتھ زیادتی کریں گے, وہ یونیورسٹیاں بند کر دیں گے یا زیادتی کریں گے, تو اس میں طالبان کو فری ہینڈ دے دینا بالکل حماقت تھی. انہوں نے برطانیہ نے کوشش کیا ہے کہ وہ طالبان کو انگیج کریں گے, ان کے ساتھ تعلق رکھیں گے, ان کے ساتھ بات چیت جاری, اور وہ مان جائیں گے ان کی بات. نہیں, پوری بات, ان کی پوری سٹیٹمنٹ تو سن لیں. بعد میں کر لیتا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے بہت سویئر وائلیشن کی تو ہم ری ایسس کریں گے, لیکن وہ ان کو اوبلیگیشنز پوری نہیں کریں گے, ہیومن رائٹس وائلیشن کریں گے. میں سن تو لو یار. لیکن جو برطانیہ کی یہ کوشش ہے کہ ان کو یکو تنہا چھوڑ کے بالکل بے شترے مہار نہیں رہیں گے, ان کے ساتھ تعلق رکھیں گے, اور یہ بھی پتہ رکھیں گے کہ یہ یورپ کے لیے خطرہ تو نہیں بن رہی, یہ اندر کیا کر رہے ہیں, اور یہ کیا ایکشن, اور یہ کیا, اور جو ان کے ایکشن ہیں اس کے اوپر بھی چیک رکھیں گے, اور ان کی اندرونی حالات میں بھی چیک رکھیں گے, اور ایک سیکنڈ, اور ان کو متاثر کسی نہ کسی حد تک ٹھیک ہو گیا بہتر کرنے کی صورتحال میں. میرا خیال ہے یہ جو بیان ہے نا, یہ بیان اف اینڈ بٹس کے ساتھ ہے. یہ کریٹو بیان جو ہے نا, آپ نے جو بات کی ہے اٹس اینڈ بٹس کے ساتھ ہے, ایک چیز. اور دوسری چیز, برطانیہ کبھی بھی یونائٹڈ اسٹیٹس کے بغیر کوئی قدم اٹھانے والا ہے ہی نہیں ہے, نہ ماضی میں انہوں نے اٹھایا, کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا اسرائیل اور انگلینڈ یہ واحد 2 ملک ہیں جو امریکہ کے اشارے پہ چلتے ہیں.
تو اس لیے صرف اس بات کو اتنا کریٹیو بنا دینا کہ انگلینڈ اس چیز کو لے کے چلے گا، ایسی کوئی بات نہیں. اور انہوں نے اپنی اور نہیں کوئی آدمی ادمی نہیں ہوتا، انٹرنیشنل پالیٹکس میں آپ کے انٹرسٹ چلتے ہیں اور نہیں کٹپتلیوں کی طرح ہی چلتے ہیں. آپ دونوں کو، آپ دونوں سے میں گزارش کر رہا ہوں، نہیں آپ دونوں سنیں. امید ہے طالبان ماضی کی غلطیاں نہیں دہرائیں گے. اف پلیز لیٹ می فنش فار گاڈ سیک. یہ ہے اف انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی پر برطانیہ تعلقات میں نظر ثانی کرے گا، بٹ یہ اف اینڈ بٹ کا ہے اسٹیٹمنٹ. ایگزیکٹلی. جی اب آگے چلیں. دیکھیں بات یہ ہے، کریٹیوٹی نہیں ہے یہ بات، یہ انہوں نے بڑی اسٹریٹ فارورڈ بات کی ہے کہ اگر جو کہ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے، کیونکہ اگلے نیکسٹ ویک میں جو افغان حکومت ہے اور طالبان کی حکومت ہے دوحہ میں جا کے میٹنگ کرنے جا رہے ہیں. یہ جو اٹس اینڈ بٹس کی بات کر رہے ہیں، یہ اٹس اینڈ بٹس ادھر ہی سیٹل ہونے ہیں. اگر وہ سیٹل ہوں گے تو بات آگے چلے گی. اب بات کو آگے لے جاتا ہوں. بخاری صاحب یہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک نیا مسئلہ ڈیولپ ہو رہا ہے، وہ اسپن بولدک، میں غلط بولتا ہوں، اسپن بولدک اور چمن، بس ایسے ادھر سے آؤ تو ادھر چمن میں ہے، ایک وہاں پہ ٹینشن ڈیولپ ہو رہی ہے. دوسری بات ہے اشرف غنی جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے تو طالبان کی کمر توڑ دی ہے. نہیں توڑنی ہے، توڑ دی ہے وہ کہہ رہا ہے. دیکھیے دو باتیں جو ہیں اس حوالے سے میں بیان سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ کے اس پر فیصلہ کر لیتے ہیں. جو بائیڈن کی پرسوں کی پریس کانفرنس جو ہے اس میں انہوں نے کہا کہ طالبان کے ساتھ ہمارا یہ معاہدہ ہے کہ وہ ایک کابل پر قبضہ نہیں کریں گے. اس کے جواب میں طالبان کا بیان یہ ہے کہ ہم اکیلے حکومت نہیں بنائیں گے، جتنے ریپرزنٹیٹیو گروپ ہیں افغانستان کے وہ اس حکومت میں شامل ہوں گے. ان دو بیانات کی موجودگی میں نتیجہ اخذ کر لینا اور یہ توقع رکھنا کہ برطانیہ جو ہے وہ اپنی لائن لے کے چل پڑے گا وہاں، وہ مجھے قیاس سے باہر بات لگتی ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، دیکھیے طالبان کا جو ایکٹ ہے پچھلی دفعہ جب وہ حکومت میں آئے تھے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے، اور یہی ساری جو ہے وہ اپریہنشنز ہیں کہ اگر وہ ریپیٹ کرتے ہیں اس ایکٹ کو تو پھر کیا بنے گا. اس کے اوپر اس وقت تمام میجر کیپٹل میں بیٹھ کے غور ہو رہا ہے. افغان حکومت میں عبداللہ اس ڈیلیگیشن کو لیڈ کر رہے ہیں جو ان سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں، اور ان کو امریکن سپانسرڈ ہے نا وہ سارے بیان، اور عبداللہ کو کہا گیا ہے کہ جناب علی آپ نے ریکنسلیشن کی طرف جانا ہے، پائیدار امن کی طرف جانا ہے جس سے افغانستان میں لانگ ٹرم سسٹینیبل امن ہو. اس لیے کہ وہاں پر وہاں کی جو موجودہ یعنی فورسز ہیں ان کو یکسر مٹا کے کوئی حکومت نہیں بنا سکتا. یہ قتل عام کر کے تو ایک بات میں اپنی غلطی تسلیم کرنا چاہتا ہوں ابھی فوری طور پہ. یہ جو لفظ میں نے کہا کہ توڑ دیں گے ہے، توڑی نہیں ہے ابھی. اور یہ جتنی گفتگو ہو رہی ہے ذرا ویژولائز کریں، ٹینک چلے آ رہے ہیں، توپیں چلے آ رہی ہیں، جھنڈا اٹھایا ہوا ہے اور لوگ بغل گیر ہو رہے ہیں، اپنے ہتھیار ان کو پکڑا رہے ہیں، وہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں آرام سے فیملی کے ساتھ رہنے کو، اور ہم ان ٹیبلوں پہ بیٹھے باتیں کیے جا رہے ہیں. نہ تو ہمیں پوری ڈیٹیل کا پتہ ہے کس کے پاس کتنا اسلحہ. اور یہ سوال میرے ذہن میں بار بار اٹھتا ہے وہ اسلحہ دے کون رہا ہے؟ اتنا اسلحہ اتنے لاکھوں لوگوں کو کون دے رہا ہے؟ کیونکہ جو تو امریکی ہیں وہ تو اسلحہ چھوڑ کے نہیں گئے. جو میری اطلاعات ہیں، جو میں اخبارات میں پڑھتا ہوں، جو میں ٹی وی میں دیکھتا ہوں، تو معاملہ کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ہے. اتنا بھی سادہ نہیں ہے جتنا ہم اس کو سادہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں جا رہا ہوں بریک پہ، جائے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک خواتین حضرات. ہتھ کڑی لگ گئی سابق کمشنر راولپنڈی کو. منصوبہ بنا رہا تھا بہت بڑے کاغذات پہ، سب کو خوش کرنا چاہ رہا تھا، غالباً کر نہیں پایا. بچ نکلے زلفی بخاری اور غلام سرور. قصوروار کون ٹھہرا؟ جو کاغذوں پہ دستخط کرتا ہے. جی انجم صاحب کیا کریں؟ یار بات یہ ہے کہ جو ٹھیک ہے انہوں نے ایک بیوروکریٹ کو گرفتار کیا، لیکن میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں 100% تو نہیں، لیکن ایک بڑی اکثریت کا جو طرز زندگی ہے، جو ان کے بچوں کے خرچ ہیں، جو ان کے گھر ہیں، جو ان کے اثاثے ہیں، وہ ان کے آمدن سے بہت زیادہ ہیں.
اور ٹھیک ہے پولیٹیشین کو آپ گالی دینے کا آپ کو حق ہے، لیکن آپ کی بیوروکریسی میں بھی کرپشن کم نہیں ہے. اور یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں ٹھیک ہے عمران خان کے وزیروں کے نام آئے ہیں، لیکن اس میں جو بنیاد ہے وہ تو یہی شخص تھا نا. اب یہ ممکن ہے کہ یہ کوئی اور ایویڈنس لائے اتنا اور دوسرے لوگوں کے نام بھی آئے، لیکن بنیادی طور پر جو کرپشن ہوئی تھی عمران خان اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، اسے یہ قدم کرنا تھا کیونکہ اس کا جو بیانیہ ہے دیکھیں احتساب کے خلاف. پاکستان میں جاوید ہمارا ٹائم بہت کم ہے. مجھے بات کرنے دیں. بات یہ ہے کہ پاکستان میں نہ کبھی پوسٹنگز ایسے ہوتی ہیں، آئسولیشن میں چیف منسٹر اسے اپوائنٹ کرتا ہے، اور دوسرا میگا پروجیکٹس جتنے بھی ہوتے ہیں اس میں تمام سیاستدان شامل ہوتے ہیں. آپ یہ کہہ دیں کہ کیپٹن محمود کرپٹ آدمی تھا اور جو باقی لوگ اٹیچ تھے وہ سارے معافی طلب ہو گئے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. عمران خان نے وہی کام کیا جو ماضی میں کرتے رہے ہیں اس حکومت میں جو باقی لوگ تھے. آپ کو پتہ ہی ہے، اب میں کیا نام لوں سب پولیٹیشنز. اس میں بھی ایک سیکنڈ افتخار وقت کا میں نے بھائی، لیکن آپ پولیٹیشنز کو بالکل فارغ نہیں کر سکتے جو لوگ انوالو ہیں. لیکن اس سے بھی بڑا ایشو جو ہے کہ اس پروجیکٹ کے حوالے سے جو غریب عوام کے بلین آف روپیز جو کمپنیز نے اٹھائے تھے ان پیسوں کی واپسی کیسے ہوگی؟ دیٹ از دی کوسچن. یہ کیا ہوگا؟ میرے خیال سے دو باتیں جو اس حوالے سے کرنی چاہیے وہ یہ ہیں کہ ایک تو یہ کہ ویئر از دا نیب، ویئر از دا. جب سابقہ حکمرانوں کا احتساب آپ کرتے ہیں تو رتھلیسلی آپ بیوروکریٹس کو بھی پکڑتے ہیں، آپ سیاستدانوں کو بھی پکڑتے ہیں. یہاں آپ نے ایک کمشنر بیچارے کو پکڑ لیا ہے جو صرف احکامات کے تحت آرڈر جاری کر رہا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ انوسنٹ ہے، لیکن جو بڑے بڑے نام تھے وہ ہمارے ون آئیڈ جیک کو کیوں دکھائی نہیں دیتے؟ وہ اس کے اوپر احتساب کا نعرہ کہاں چلا جاتا ہے؟ کیونکہ اگر ون سائیڈڈ احتساب اسی طرح ہوتا رہے گا کہ سرکار حکومت وقت کے لوگ جو ہیں وہ دے ول گیٹ اے فری لائسنس اینڈ گیٹ اسکاٹ فری، اور باقی اپوزیشن کے لوگ جو ہیں وہ اپنے سابقہ 30 سال کا حساب دیتے رہیں، تو عمران خان صاحب کے احتساب کے نعرے کی کلی کھل جائے گی. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، بلکہ کھل گئی ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایک بیوروکریٹ اپنی مرضی سے اتنے بڑے بڑے فیصلے کرے کہ ایک تو پروجیکٹ کی قیمت 11 ارب بڑھ جائے، ایک اس کے نقشے کے اندر امینڈمنٹ ہو جائے. پاکستان کی سیاست میں ماضی میں بھی کبھی نہیں ہوا. آئی ایگری ود یو. سو جب تک بیوروکریسی شتر بے مہار ہے، شتر بے مہار اس لیے ہوتی ہے جب وہ سیاستدان اپنے کام کے لیے استعمال کرتے ہیں، آبجیکٹیو کے تحت ان وہ سے ایک کام کام لیتے ان ہیں کا اور 5 اپنے کرتے ہیں. دیٹ از دی ریزن نا. اگر سرور خان یا زلفی بخاری اسے ڈائریکشن دے گا اور جو پراپرٹیز والے لوگ ہیں وہ پیسہ کمائیں گے تو پھر یہی ہوگا نا. خواتین ذرا بات یہ ہے کہ بیوروکریسی بہت اچھی ہے، ہمارے کام کرتی ہے، سڑکیں بناتی ہے، پل بناتی ہے، برج بناتی ہے. سیاستدانوں کو تو پتہ نہیں ہوتا پل کیا ہوتا ہے، برج کیا ہوتا ہے، سڑک کیا ہوتی ہے. یہ تو حقیقت ہے. انجم صحیح کہہ رہا ہے، انجم صحیح کہتا ہے. وہ میں نے یہ نہیں کہا بھائی. اچھا آپ نے یہ نہیں کہا؟ میں نے یہ کہا کہ یہ شتر بے مہار ہے. کون؟ یہ بیوروکریسی منمانی بھی کرتی ہے بالکل، اور دھاندلی بھی کرتی اور ہے. اب مجھے یہ پتہ نہیں کہ جس شتر بے مہار کا تذکرہ انجم صاحب کہہ رہے ہیں، اب یہ 21,000 صفحوں کی رپورٹ کس شتر بے مہار نے بنائی ہے؟ 21,000 صفحات پر مشتمل رپورٹ، 100 سے زائد افراد کے بیان ریکارڈ کیے ہیں. یہ بیان ریکارڈ کرنے والا انجم کوئی نہ کوئی تو بیوروکریٹ ہوگا، کوئی نہ کوئی تو افسر ہوگا، کسی نہ کسی دفتر میں تو بیٹھتا ہوگا کہ یہ بھی کوئی پولیٹیشین ہے. یہ ذرا اس کا جواب دو کیونکہ میں نے پروگرام کو ختم کرنا ہے. دیکھو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ بیوروکریسی جو ہے وہ جس طرح سے وہ کہہ دیں نا، کرپشن اس کا کیا کریں گے؟ یہ بھی بیوروکریسی کا ہی کمال ہے پولیٹیشین جو لوگ ان کو 2 مہینے میں جو لوگ پروجیکٹس میں تبدیلیاں لاتے ہیں، جو لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ سارے مبرہ ہو گئے. یعنی ایس ایچ او سے لے کے اور کمشنر تک کی پوسٹنگ جو ہے وہ پولیٹیکل ڈیسیژنز پر ہوتی ہے اور ذمہ دار سیاستدان نہیں ہے. اور ذمہ دار بھائی نیب کا چیئرمین جو ہے وہ نواز شریف نے لگایا تھا، پھر کیا کیا اس نے؟ خواتین حضرات میرے آج اکیلا اس نے نہیں لگایا تھا، ساتھ عمران بھی. خواتین حضرات ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. مجھے اور میرے ساتھیوں کو اجازت دیجیے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی نئے موضوعات کے ساتھ. خدا حافظ.